हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं। उस वीडियो का टाइटल है नौमान अली, कुरान और हम। दोस्तों, इनकी वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम देखूंगी और मुझे नहीं पता ये कैसा बयान करते हैं। ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का बयान करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक मौलाना तारिक जमील साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब और मुफ्ती तारिक मकसूद साहब की ही वीडियो के बयान देखे हैं। वो भी बहुत अच्छे बयान करते हैं। उनके बयान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर से मौलाना तारिक जमील साहब के बयान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। दोस्तों, देखते हैं ये किस तरीके के बयान करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा रिएक्शन कैसा लगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान करीम इंशाअल्लाह ताला। इस सीरीज़ में मैं पहले इस एपिसोड में आपको थोड़ी सी तारुफ़ी बातें कर दूँ आपके साथ अपने बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में इंशाअल्लाह, और फिर अगले हलक़ात से फिर कुरान के बारे में कुछ बहस होगी। पहली बात अपने बारे में थोड़ी सी कि मेरा ताल्लुक़ आपको तो पता ही है पाकिस्तान से है, लेकिन मैं पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल से भी कम रहा हूँ, वो भी मिला जुला के, यानी कुछ महीने एक दफ़ा, कुछ महीने एक दफ़ा। ज़्यादातर यानी अक्सर वक्त जो मैंने पाकिस्तान में गुजारा है, मैंने एक वक्त में 9 महीने गुजारे हैं, वो भी 8वीं जमात के 9 महीने थे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे। मेरा कुछ वक्त सऊदी में गुजरा, उससे पहले जर्मनी में, और यहाँ मैं 14 साल की उम्र से हूँ अमेरिका में। अच्छा, शुरू की तालीम मेरी क्योंकि उर्दू मीडियम में थी, इसलिए मैं उर्दू पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त से छूटी नहीं है। उर्दू के साथ रब्ता मेरा बिल्कुल मुनक़ते नहीं हुआ, मुसलसल रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब हाई स्कूल में था यहाँ पर, तो क्योंकि हमारी दीनी तालीम जो ऑफिशियल पाकिस्तान की दीनी तालीम होती है, उसमें दीनियात तो हैं, लेकिन दीनियात पे कोई ख़ास ज़ोर नहीं दिया जाता। यानी आप कुछ सूरतें आप पढ़ते हैं, कुछ सूरतों की तशरीह पढ़ते हैं, वो 30 में से 12 की होती हैं छोटी सूरतें, वो कुछ याद करते हैं, उनकी तशरीह पढ़ते हैं, सीरत में से कुछ वाक़यात पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा बहस नहीं होती दीन के ऊपर। और अगर आपका कोई दीन का कॉन्सेप्ट भी है कुरान के बारे में, जो आपकी मालूमात हैं वो सिर्फ तकरीबन उसी तालीम से हैं, या 1-2 चीज़ें जो आपने कभी खुतबे में कहीं सुन ली हो वो आपको पता है, उसके ज़्यादा उससे मज़ीद आम मुसलमान को कुरान के बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। मुझे भी नहीं था, मेरी फैमिली को भी नहीं था। तो जब यहाँ पर आए तो मैं हाई स्कूल में था, और तकरीबन यही कह लें कि पहले 2 साल के अंदर मेरा दीन से बिल्कुल वास्ता ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ता था। एक वजह तो ये थी कि स्कूल फ्राइडे को यहाँ पे होता है, ऑफ़ नहीं होता। दूसरा ये था कि दिल भी नहीं चाहता था जाने को, क्या फ़ायदा जाने का। सारे मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम्स थे, तो मेरा तमाम माहौल जो है वो दीन से बिल्कुल कट हो चुका था एक तरह से, और मैं बिल्कुल इमर्स हो गया था। उर्दू भी बोलनी मैंने छोड़ दी थी, इंग्लिश में ही बात करता था। इंग्लिश में अबू अम्मी भी उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब देता था। एक तरह से एक शर्म आती है उर्दू बोलने में जब यहाँ आ जाओ। यू हैव टू ब्लेंड विद एवरीबडी एल्स, सबके साथ मिक्स होना पड़ता है, राइट। तो आई वाज कम्प्लीटली इमर्स्ड। अच्छा, फिर अबू की ट्रांसफ़र हो गई, अबू फॉरेन सर्विसेज में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वापस पाकिस्तान, लेकिन मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए वापस रह गया, कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन यहाँ पर। तो अब मैं अकेला था। तो पहली जो एक चीज़ थी वो इंसान को थोड़ा इंसान रखती है, वो वालिदैन होते हैं। अब वो भी नहीं थे, मैं अकेला था न्यूयॉर्क में। तो यू कैन इमेजिन, जो करना है करो, जैसे करना है करो। नमाज का कोई एहतमाम नहीं, दीन का कोई एहतमाम नहीं। दोस्त ज़्यादातर मेरे गैर मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि कॉलेज के दिनों में एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मुझे घर राइड दिया करता था। यानी मैं आम तौर पे मैं ट्रेन लेके, सबवे लेके घर जाता हूँ, 1.5 घंटा लगता था मुझे घर पहुँचने में। उसके पास गाड़ी थी, और शायद मैंने दोस्ती भी उससे इसीलिए की थी कि उसके पास गाड़ी थी। तो वो गाड़ी में मुझे छोड़ा करता था घर। तो एक दफ़ा वो घर, हम रास्ते में जा रहे थे तो ट्रैफिक ज़्यादा थी, तो उसने मुझसे कहा, यार अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ज़रा रोक के नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज के दौरान ड्राइव कर रहे हो, तो कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये नमाजी है। तो उसने मुझसे कहा, बुरा ना मानो तो मैं ज़रा पुल ओवर करके नमाज़ कर लूँ। इस वक्त आप अंदाज़ा करें, मुझे तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे मैंने नमाज नाम की कोई चीज़ ना सुनी, ना पढ़ी, ना ईद की नमाज़, ना जुमे की नमाज़, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, पढ़ लो, जो करना है वो करो, तुम करो। तो वो किसी मस्जिद में घुमा के गया क्वींस के अंदर, गाड़ी बाहर पार्क की, अंदर चला गया। अब मुझे बुरा लगा कि यार मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर जाकर नमाज़ पढ़ रहा है, मैं भी अंदर चला गया। अब मुझे ये भी नहीं याद कि वज़ू कैसे करते हैं।
تو میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی، ایسے ہی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے اس کو فالو کر کے نماز پڑھی. واپس آئے تو ایک دل میں احساس ہوا کہ یار یہ کیوں چھوڑ دی میں نے نماز. پھر میں نے نماز سیکھنی شروع کی دوبارہ چھوٹی صورتیں یاد کی، وہ بھی یاد نہیں تھیں، دوبارہ یاد کی. پھر دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی، اور پھر ایک دفعہ جب نماز کا چسکا پڑا تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ یعنی دن کے آخر میں 5 نمازیں اکٹھی کر لو. پھر تھوڑا بہت سیکھا تو پتہ چلا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومن پر ایک ایسی چیز ہے، جو ایسا قانون ہے جو وقت پر ہے، موقوت، اس کے خاص اوقات ہیں. تو ٹھیک ہے، اب وقت پہ نماز پڑھنی شروع کیا. وقت پہ کبھی کالج کلاس چل رہی ہے تو بیچ میں سے چھوڑ کے ہال وے میں کبھی کلاس ہو رہی ہے، کبھی کہیں سب وے میں ہے تو سب وے اسٹیشن پہ سائڈ پہ ہو کے نماز ہو رہی ہے. تو نماز جب تھوڑی پڑھنی شروع کی تو احساس ہوا کہ کچھ پتہ نہیں پڑھ کیا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی پڑھ کیا رہا ہوں. تو کسی نے تحفے میں مجھے انگلش ٹرانسلیشن دی قرآن کی، یوسف علی کی ٹرانسلیشن مجھے ابھی تک یاد ہے رحمہ اللہ. ان کی ٹرانسلیشن تھی اردو کی اور انگلش کی، اور ان کی انگلش اگر آپ نے پڑھی ہو تو اٹس فیلز لائک شیکسپیئر. بہت مشکل انگریزی ہے. تو وہ میں سب میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے اردو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی. اردو میں اور کنفیوز ہوا، کیونکہ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظاً ترجمہ کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے میں شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں کرتا ہوں شروع. اس طرح الٹی ترتیب میں لکھتے ہیں ترجمہ. اور پھر سائڈ پہ بڑے موٹے موٹے حاشیے ہوتے ہیں جو کسی انسان کو سمجھ نہیں آتے. تو وہ آئی گیو اپ. میں نے کہا یہ تو میرے سمجھنے سے باہر ہے. یعنی قرآن پڑھنے سے زیادہ جواب آنے کے بجائے زیادہ سوال ذہن میں آنے شروع ہو گئے. یہ سبجیکٹ ایک دم سے ایسے چینج کیوں ہو گیا، یہ بار بار بات دہرائی کیوں جا رہی ہے. اگر یہ سورہ، اس کا نام سورہ بقرہ ہے تو اس میں گائے کے علاوہ عورت کی دوسری باتیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر اس سورت کا نام آل عمران ہے تو اس میں عمران کی فیملی کے بارے میں بات ہونی چاہیے، اور کیا بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر. اور یہ کیا چیز ہے، یہ چکر ہے. کچھ مدنی ہے، کچھ مکی صورت ہے. اگر اچھا مکی پہلے تھیں مدنی بعد میں تھیں تو شروع میں ہی ساری مکی کیوں نہ کر دیں، آخر میں ساری مدنی کیوں نہ کر دیں. یہ سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے. اچھا میں اب سوال پوچھوں بھی تو کس سے پوچھوں، کوئی پوچھنے والا جواب دینے والا نہیں. اچھا اب آگے تھوڑی اور کہانی چلی. ایک موقع ملا مجھے، ڈاکٹر عبدالسمیع آئے ہوئے تھے پاکستان سے. وہ میرا خیال ہے فیصل آباد میں ہوتے ہیں. اب روز رات کو 20 تراویح، اور ہر 4 رکعت کے بعد جو 4 رکعت میں پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور ہلکی سی تفسیر، یعنی ترجمہ ہی کہہ لیں لیکن مسلسل ترجمہ. کوئی مشکل بات ہو تو اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا لیکن چلتے رہے روانی کے ساتھ. تو روزانہ ایک سپارے کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی رات کو 1-2 بجے تک ان کا پروگرام چلتا تھا. تو میں ایک دفعہ گیا، میں نے سنا، میں نے پہلی دفعہ سمجھا کہ مجھے قرآن واقعی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں روزانہ گیا. میں 30 دن مسلسل اس پروگرام میں گیا، دورہ ترجمہ قرآن میں. اور اس پروگرام کے آخر میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. آئی واز سو انسپائرڈ. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں پوری زندگی مسلمان رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن ہے کیا چیز. پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے کی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جو آپ کام کرتے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہاں بہت آسان ہے، عربی سیکھ لو. پھر میں نے کہا عربی کہاں سیکھوں؟ تو کہتے ہیں میری کلاس 2 دن میں شروع ہو رہی ہے، آ جانا. ان کا 3 ہفتے کا کورس تھا، 3 گھنٹے کا روزانہ کا. میری روٹین یہ تھی، میں صبح جاب پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا، پھر وہاں سے یہاں مسجد آتا تھا 3 گھنٹے کی کلاس کرنے، پھر دوبارہ اگلے دن صبح 5 بجے دوبارہ روٹین شروع. 20 گھنٹے میرے تقریباً دن ہوتے تھے. ان کے ساتھ عربی پڑھی 3 ہفتے. 3 ہفتے کو بڑی بات نہیں ہے. 3 ہفتے کا کورس ختم کرنے کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ میری کو خاص دلچسپی تھی عربی میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذہن کھول دیا عربی کی طرف. ویسے باقی کلاسوں میں بڑی چین سے سوتا ہوں، عربی کلاس میں مجھے نیند نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لو یہی کورس. تو انہوں نے مجھے 1-on-1 3 مزید ہفتے جسٹ پرسنلی مجھے اور پڑھایا 3 ہفتے. اور پھر اس کے بعد ان کی فلائٹ واپس پاکستان جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. جاتے دن آخری دن مجھے کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ جو کہیں. پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، خیر پیمنٹ کیا کروں گا میں. شاید میں فش سینڈوچ لے کے آیا تھا، میں ان کو دے دیتا. تو کہتے ہیں اب تمہیں پڑھانا ہے، جو میں نے تمہیں پڑھایا وہ تمہیں پڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے 6 ہفتے پڑھا ہے، میں کیا پڑھاؤں گا، مجھے کیا پتہ ہے. نہیں جس کو پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، بس پڑھاؤ. اوکے آپ کہتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں. پھر میں نے اپنے کالج میں عربی پڑھانی شروع کی. دوستوں کو عربی جو سنے نہ سنے اسے میں نے عربی پڑھانی شروع کر دی. گھر میں عربی پڑھانی شروع کر دی. شادی ہوئی تو وائف کو عربی پڑھانی شروع کر دی. کسی کو نہیں چھوڑا، بس عربی پڑھانی شروع کر دی.
ایک طرف سے اور جتنی عربی پڑھوں پھر مجھے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ فنڈامنٹلز کوئی بیسک عربی تو آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، لیکن مجھے اپنی تعلیم بھی آگے کرنی ہے. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں پوری طرح قرآن کو سمجھ سکوں. ٹھیک ہے اب کچھ قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کافی حد تک میرا خیال ہے 50% کہہ لیں مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی 50% باقی تھا، رائٹ. اور ابھی بھی میں کالج اسٹوڈنٹ تھا، ابھی بھی میری فل ٹائم جاب بھی تھی، اور یہ پارٹ ٹائم کا سلسلہ تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے جو بھی فری ٹائم ملے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور دروازے کھولے. اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے تھے تو میں عربی کی کتابیں خریدتا تھا. تو عربی کی کتابیں خرید کے میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بیسس تو تھی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بیسک تعلیم دے دی تھی، تو خود سے میں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی. تو مدینہ کا کریکولم، پھر ریاض کا کریکولم، پھر ایجپٹ کا کریکولم، العربیۃ بین یدیک، پھر کیمبرج یونیورسٹی کا کریکولم، پھر جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا کریکولم، ایک کے بعد دوسرا میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا. اور جہاں کہیں پھنس جاتا، کیونکہ نیو یارک میں تھا، وہاں امام بہت ہیں، تو کسی مسجد میں گئے کسی عرب امام سے پوچھ لیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ورنہ خود سے مطالعہ کنٹینیو کیا میں نے. اچھا اس دوران کیونکہ میرے نزدیک جو میری موٹیویشن تھی عربی پڑھنے کی وہ اصل تھی قرآن سمجھنا. میں صرف عربی اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن ڈائریکٹلی سمجھ آئے اور زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اچھا جیسے میری عربی پڑھنی شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو قرآن میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں نا وہ بھی مجھے اصل میں سمجھ نہیں آیا تھا. یعنی اس میں ایک گہرائی تھی جو میں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. میں سمجھا تھا کہ سمجھ آ گئی بات، یہ لفظ ہے، اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور بہت گہرے معنی بھی ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے فہم میں اور میری انڈرسٹینڈ میں کچھ چیز مسنگ ہے. اچھا اس دوران کیونکہ قرآن سے دلچسپی تھی اور عربی اتنی میری ایڈوانس تھی نہیں کہ میں خود سے جا کے تفسیر پڑھ سکوں عربی کی، تو انگلش میں زیادہ تفسیریں ہیں نہیں، تو پھر میں نے اردو تفسیریں پڑھنی شروع کی. مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی معارف القرآن ابھی تک میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. تدبر القرآن امین احسن اصطائی صاحب، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی تفسیریں مجھے ملی، تفسیر مظہری جو بھی ملا، تفسیر عثمانی، وہ میں نے کاپیز لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا. لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے. جب ترجمہ پڑھا کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو پھر میں نے اپنے آپ کو فورس کیا عربی سننے پہ. یعنی جو عرب علماء ہیں ان کے جو قرآن کے لیکچرز ہیں وہ بہت مشکل. اب مجھے اتنی عربی آتی نہیں ہے کہ میں سن کے سمجھ سکوں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ سنوں بیٹھ کے. ایک ہی لیکچر 1 گھنٹے کا ہے تو میں 20 دفعہ سنوں جب تک سمجھ نہیں آتا. ایک لفظ جو نہیں آتا وہ لکھ لوں، ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈوں. اور انہوں نے بیٹھ کے پھر پورے لیکچر ٹرانسکرائب کیے عربی کے. پہلی لیکچر سیریز جو میں نے سنی تھی اس کا نام تھا اعجاز القرآن. طارق سویدان ایک عالم ہیں کویت کے، انہوں نے یہ سیریز کی تھی 16 گھنٹے کی قرآن کے معجزے پہ. تو میں نے پہلے گھنٹے میں 20 گھنٹے پہلے لیکچر پہ 20 گھنٹے میں نے گزارے ہیں سن کے. اور پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ اس کے بعد سے عربی سننا جو ہے آسان ہو گئی میرے لیے. اچھا وہ لیکچر سیریز سننے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی قرآن پہ کے انڈر اب تک، یعنی ڈاکٹر عبدالسمیع سے، ڈاکٹر اسار احمد سے، اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی کافی سنا، اور باقی جو بھی علماء ملے یہاں پر، ایک مولانا عبدالسلیم ہیں، ان کی قرآن ایکسپلورر.com ہے، ان کے دروس کو سنا، ان سے جو کچھ سیکھا. اور عرب علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک بات نہیں کر رہے جیسے کہ وہ 2 قرآن پڑھ رہے ہیں. معاذ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. ہمارے ہاں جو اسٹرینگتھ ہے، جو میرے نزدیک، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے، ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کی بحث ہے از ویری فلسافک. اس میں فلسفہ بہت ہے، اس میں حکمت بہت ہے، اس میں فوائد بہت ہیں. ان کے ہاں ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس سے کیا فائدے نکلتے ہیں، وہ جو گہرائی وہاں ملی وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی. لیکن ان کے ہاں فلسفہ نہیں ہے. ان کے ہاں جدید جو علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں اس پہ جو قرآن کے خلاف تنقید ہوتی ہے اس کا جواب نہیں، وہ ہمارے ہاں ہے. تو یہ 2 مختلف دنیا تھیں یعنی قرآنک اسٹڈیز کی. اور پھر اسی طرح مجھے اردو میں جو مصادر ہیں، جو سورسز ہیں، ان کے فائدے، اس سے میں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا. دوسری طرف عربی میں جو سورسز تھیں ان سے میں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کیا. اچھا عربی میں جب میں نے یہ سیریز پڑھی، پہلی دفعہ اسٹڈی کی جو مولانا طارق سویدان کی سیریز تھی، اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں جو خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی، وہ اس کی عربی میں ہے. اور اس کے ترجمے میں آپ اس کا میسج تو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اوور آل جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی صرف عربی میں ہی سمجھ آئے گی. واٹ میکس دا قرآن بیوٹیفل. اور یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، قرآن کے میسج کو سمجھنا
اور قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو انجینئرنگ بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ کس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے, اس کے کالم کہاں پر ہیں, کتنے فلور اوپر جا سکتی ہے, اس کا اسٹرکچر کتنا پرانا ہے, یہ چیزیں وہ بتا سکتا ہے. لیکن بلڈنگ کی خوبصورتی ایک اور معاملہ ہے, بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن ایک اور معاملہ ہے. وہ آرکیٹیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈیزائنر کا مسئلہ ہے. یہ دو الگ الگ باتیں. میرے نزدیک اب تک سارا میرا فوکس تھا قرآن کے پیغام پر, قرآن کے میسج پر, قرآن کو سمجھنے پر. لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے. قرآن کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے سنتے کے ساتھ ہی. یہ چیزیں جیسے میری عربی ایڈوانس ہوئی, مجھے یہ باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں. تو میں نے اپنے ایک ٹیچر سے کہا, عرب تھے, لما لا نعلم هذه البلاغة في اللغات الأخرى, یہ چیزیں ہم دوسری زبانوں میں کیوں نہیں سکھاتے. یہ میں نے کبھی اردو میں نہیں سنی یہ بات, نہ کبھی انگلش میں سنی, صرف عربی میں یہ بات سیکھی. تو یہ ہم کسی اور زبان میں کیوں, انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا, هذا لا يمكن في اللغات الأخرى, هذا لمن يفهم العربية والعربية فقط. یہ ممکن نہیں ہے کسی اور زبان میں, یہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے, یہ آپ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے. قرآن کی جو بلاغت ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے, وہ صرف عربی میں ہی ایکسپلین کی جا سکتی ہے, اور کسی زبان میں ایکسپلین کرنا اس کو ممکن نہیں ہے. میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے, لیکن میرے دل میں ان سے اس بات میں اختلاف تھا. میرے نزدیک یہ بات کسی اور زبان میں ایکسپلین کسی حد تک کی جا سکتی ہے. تو اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پروگرام تیار کیا, اس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ. انگلش میں میں نے تیار کیا تھا وہ پروگرام ڈیوائن اسپیچ. ان میں یہ تمام عربی سورسز جن میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کی خوبصورتی کے بارے میں, ان کو میں نے جمع کر کے اس کے کچھ نوٹس بنا کے میں نے ایک ویکینڈ کا سیمینار تیار کیا. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. یہ پروگرام میں نے امریکہ میں تقریباً میرے خیال ہے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھایا ہے, آل اوور. یہاں بھی, کینیڈا میں بھی, انگلینڈ میں بھی, ابھی ملیشیا میں پڑھا کے آ رہا ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے, میرے علم کے علاوہ اور ہے, جہاں تک میرا علم ہے, اس پروگرام میں تقریباً 20 لوگ میرے سامنے اسلام لا چکے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں, مجھے نہیں معلوم تھا. اور میری نیت بھی نہیں تھی کسی کو دعوت دینا, میری نیت تھی بس قرآن کی خوبصورتی سمجھانا. دیٹس آل, دیٹس دا اونلی پرپز. لیکن جب وہ لوگ آئے مجھے آگے کہتے ہیں, میں عربک اسٹوڈنٹ ہوں, میں یونیورسٹی آف کولوراڈو میں عربی پڑھ رہا ہوں, 2 سال سے پڑھ رہا ہوں, میں نان مسلم ہوں, میں کرسچن ہوں, میں عربی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں, لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں شہادت دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا دس از امپورٹنٹ. یعنی ہم ٹھیک ہے, قرآن کا پیغام اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن جب انسان قرآن کی خوبصورتی کو سمجھے گا نا, تو اس کے ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے, اس کا قرآن سے تعلق بدل جاتا ہے. تو میرا قرآن سے تعلق بدل گیا. اس وجہ سے میرا اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیولپنگ. ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر 20 منٹ کے سیشن میں آپ کو کوئی چھوٹی چیزیں, I call them gems in English, جواہر, عربی میں کہتے ہیں جواہر, ہیرے, چھوٹے ہیرے, ایک چھوٹا ہیرا آپ کو دکھا دوں کہ قرآن میں یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی کیا ہے. لیکن اس انٹروڈکٹری سیشن میں انشاءاللہ تعالی صرف پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اس کورس کا لے آؤٹ کیا ہوگا. اس کورس میں کچھ باتوں کا, کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں پہلے تھے, میرے خیال سے ابھی بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں, ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوال کیسے؟ قرآن میں جو کہانیاں ہیں, انبیاء کے قصے ہیں, وہ تھوڑے کر کے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں پہ تھوڑا, پھر وہاں پہ تھوڑا, پھر وہاں پہ تھوڑا, اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ صرف سورہ یوسف اکٹھی ہے, باقی سب الگ الگ ہیں, تو الگ الگ کیوں ہیں؟ قرآن میں ایک ہی صورت کے اندر موضوع کیوں بار بار بدل جاتا ہے؟ ایک ہی موضوع پہ بات کیوں نہیں ہوتی, ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کیوں نہیں ہوتی, بار بار تبدیلی آتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے؟ جیسے ہے فاتحہ مکی ہے, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ مدنی ہے, انعام, اعراف مکی ہیں, انفال, توبہ مدنی ہے. یہ تبدیلی کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ قرآن میں ایک ہی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر, واللہ بما تعملون خبیر, واللہ بما تعملون خبیر. اور کبھی کبھی دہرائی جاتی ہے, لیکن دہرائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, کبھی واللہ بما تعملون خبیر, کبھی ان اللہ بما تعملون خبیر. اور سب سے بڑا سوال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, ہم میں سے کئی لوگ, کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے, اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اٹس پرفیکٹ ان ایوری وے. تو اس سوال کو ذرا گہرائی میں ڈوب کے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے, عربی میں 20 طرح کرنے کی بات, آپ ایک بات 20 طرح سے کر سکتے ہیں. تو
تو اگر اللہ نے ایسے بات کی ہے، اگر اس کو کسی اور طرح کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر کسی اور طرح کہہ دیتے اور کیا فرق پڑتا؟ یہی طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے اور کوئی طریقہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران. سو آئی ہوپ یو انجوائے انشاءاللہ، اور آپ دعا کریں کہ اردو جو ہے وہ روانی سے زبان سے نکلے انشاءاللہ اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے. بارک اللہ لی ولکم فی دوستو یہ تھا بیان نعمان علی خان صاحب کا. دوستو اچھا کرتے ہیں یہ بیان، مجھے بہت پسند آیا ان کا بیان کرنا. دوستو ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ قرآن مجید کی خوبصورتی جو ہے نا وہ صرف عربی میں ہے. وہ بہت اچھا لگا مجھے ان کا کہنا. تو دوستو واقعی میں قرآن مجید کی خوبصورتی عربی میں ہی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انسان کو وقت چاہیے اور اس کو سمجھنے کے لیے دلچسپی بھی چاہیے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے تو وہ جو بھی چیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر ہی لیتے ہیں. اگر ہمارے اندر لگن ہے تو ہم کیا نہیں کر سکتے. وہ ساری بات لگن پر آتی کہ اگر ہم لگن سے کوئی کام کریں گے تو پھر وہ 100% کامیاب ہوتا ہے انسان. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.